बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं जी। शहबाज शरीफ साहब अपनी वज़ारत उज़्मा को बचाने के लिए मुलाकातें कर रहे हैं और उनकी वज़ारत उज़्मा इस वक्त ख़तरे में है। तस्लीम करें या कोई ना करें, लेकिन उनकी वज़ारत उज़्मा वाक़अतन ख़तरे में है और सबसे ज़्यादा जिद्दोजहद भी वही कर रहे हैं। उनकी स्ट्रगल इस वक्त जारी है। 3-4 खबरें आपसे शेयर करूँगा और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि इस वक्त क्या चल रहा है। पिछली 2-3 वीडियोस जो मैंने करवाई हैं वो ज़रा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें ये जो कंपनी है मुख्तलिफ़ अज्ज़ाए तरकीबी से बनी हुई मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स, कोई कहीं का कोई कहीं का, उसको बना के जो बनाई गई थी वो ख़तरे में है। शहबाज शरीफ साहब पहुँचे हुए हैं, कराची पहुँचे आज, और उन्होंने वहाँ पे एक तो वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की और उसके बाद मुलाकात की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से। असल मामला यही था। MQM और जरदारी साहब पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान ठन चुकी है। उधर काफ लीग के दरमियान ख़तरा है कि किसी भी वक्त काफ लीग का जो शराजा बिखरा है, जो चौधरी बिरादरान के दरमियान इख्तलाफात हैं, वो किसी वक्त भी ख़त्म हो सकते हैं। और अगर वो ख़त्म हो गए और चौधरी बिरादरान और काफ लीग मुत्तहिद हो गई तो उस सूरत में भी, और अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नाराज़ हो गई, और जिसका इम्कान काफ़ी ज़्यादा है, तो भी उस सूरत में भी मामलात गड़बड़ा सकते हैं। सूरत हाल ये है कि पहले ख्वाजा साद रफ़ीक साहब गए थे, MQM से मिले और उनका ज़रा मिन्नत समाजत की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जरदारी साहब जो है गारंटर तो आप हैं, यानी कि शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज़ गारंटर थी पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुआहदे के लिए, और पीपल्स पार्टी अब कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, ना मुलाकातें कर रही है ना मुज़ाकरात कर रही है। 2 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया, बल्दियाती इंतखाबात सर पे आ गए हैं और बल्दियाती इंतखाबात का ही असल मामला है। तो ऐसी सूरत में जरदारी साहब पे दबाव शबाव डाला जाए, तो जरदारी साहब MQM को लिफ्ट नहीं करवा रहे, और उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी को लिफ्ट नहीं करवा रही पंजाब में, और उसका बदला जरदारी साहब ले रहे हैं। जरदारी साहब MQM को लिफ्ट नहीं करवा रहे, और दोनों सूरतों में धड़न तख्ता किसका होना है? वो शहबाज शरीफ साहब का होना है, उनकी वज़ारत उज़्मा का, मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ फैमिली का। लिहाजा पहुँचे हुए हैं, मुलाकात की, और MQM के ने रहनुमाओं से एयरबेस पे मुलाकात हुई, और वहाँ पे उन्होंने अपने गिले शिकवे किए और उन्होंने बताया कि जनाब हमें तो कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा, और सूरत हाल ये है कि हमारे दुख दर्द दूर किए जाएँ और जरदारी साहब को बताया जाए। तो वहाँ से पहले वज़ीर आला सिंध से ब्रीफ लिया, फिर उसके बाद MQM के लोगों से मिले, और वहाँ से सीधे गए वो आसिफ अली जरदारी साहब के पास, और वहाँ पे उनकी, क्योंकि जरदारी साहब की वालदा की वफ़ात हुई है, उनसे अफसोस करेंगे, लेकिन अफसोस से ज़्यादा इस बात का अफसोस करेंगे कि आप हमारे पीछे क्यों पड़ गए। और मामला ये है कि MQM के साथ मामला तय करें ताकि ये कंपनी चलती रहे, और जो फौरी तौर पर इसके टूटने का ख़दशा पैदा हो गया है वो भी ना टूटे। तो ये है वो चीज़ जो कि आगे बढ़ रही है, और जरदारी साहब आपको मालूम है कि क्या जवाब देंगे। वो तो पूरा नाप तोल का हिसाब रखते हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि वो काफली के साथ भी राब्ते में है, और चौधरी शुजात साहब से भी राब्ते में है, परवेज़ इलाही साहब से भी राब्ते में है, सबसे राब्ते में है। और पंजाब में जो 17 जुलाई को रन पड़ना है उस पर नज़र है सबकी। तो ये हुआ जी, शहबाज शरीफ साहब ने अब बाकायदा तौर पर किया है, तो इसका देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। लेकिन कोई मेरा ख्याल है कि इसका नतीजा क्या निकलना है इसमें कोई मुश्किल सवाल नहीं है। उसकी वजह है कि 17 जुलाई तक ये इसी तरह रहेगा। 17 जुलाई के नतीजे देखे जाएंगे और 17 जुलाई के बाद फैसला किया जाएगा कि इस कंपनी का करना क्या है। उसकी रीज़न पंजाब में एक और वारदात डली है। जरदारी साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब दोनों राब्ते में हैं, चौधरी शुजात साहब के ज़रिए भी और डायरेक्ट भी, ये दोनों राब्ते में हैं, और मुलाकातें इनकी होती रहती हैं, बातचीत होती रहती है। और जो ज़िमनी इलेक्शन होना है 17 जुलाई का, उसमें अब दफ़ा 144 लगा दी गई है 18 जुलाई तक, और वहाँ पे नया शोरगोगा शुरू हो चुका है। नंबर 1 ये शोरगोगा है कि DIG और SP और डिप्टी कमिश्नर खुलकर PTI सामने आ गई है, और वो मुतालबा कर रही है कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को तब्दील किया जाए, और जब तक वो ब्यूरोक्रेसी तब्दील नहीं होगी तो ये धांधली का आगे सिलसिला चलता रहेगा। इमरान खान साहब कल पहुँच रहे हैं लाहौर पंजाब के दौरे पे, और उन्होंने वहाँ पे करने हैं जलसा आम, तकारीर खिताब करने हैं, और एक नई जो है वो रूह
پھونکی جائے گی ان کی انتخابی مہم میں۔ اب ان پہ کوئی قدغن بھی نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی مجبور ہے کہ عمران خان صاحب کو نہیں روک سکتا، پی ٹی آئی کو نہیں روک سکتا، اور البتہ ان ضمنی انتخابات میں شہباز شریف صاحب نہیں جا سکتے، حمزہ شہباز نہیں جا سکتے، صوبائی وزراء نہیں جا سکتے، گورنمنٹ کا کوئی بھی بندہ نہیں جا سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ حاصل ہے کہ وہ اس ضمنی انتخابات میں مکمل طور پہ اپنی کمپین چلائے، اور اسی لیے یہ جو کمپین چلانی ہے عمران خان صاحب نے کرنے ہیں وہاں پہ جلسے، اور جب عمران خان صاحب جلسے کریں گے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا ووٹر متحرک ہو جائے گا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کیا ہے، جو اصل باریکی واردات ڈالی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ وہاں پہ دفعہ 144 نافذ کر دیا 18 جولائی تک۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہوں اور دفعہ 144 نافذ کر دی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے، یعنی کہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے تو نہ کوئی وزیر جا سکتا ہے، نہ وزیر اعلیٰ ان کے سو کارڈ جا سکتے ہیں، نہ وزیر اعظم شہباز شریف جا سکتے ہیں ڈجورے۔ تو جب مسلم لیگ نواز کی طرف سے کوئی نہیں جا سکتا الیکشن کمپین میں، وہاں پہ ایم پی اے نہیں جا سکتے، یہ تو آپ کو رولز کا تو پتہ ہی ہے، ضابطۂ اخلاق، تو وہ تو جا نہیں سکتے۔ اب وہاں پہ کھلی چھٹی کس کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ہر رہنما کو، کیونکہ نہ وہ ایم این ایز ہیں، نہ ہی وہ منسٹرز ہیں، نہ ہی وہ وزیر اعظم ہیں، لہٰذا کل سے انہوں نے وزٹ کرنا ہے اور دھواں دھار قسم کے کرنے ہیں جلسے، اور وہاں پہ یہی دھڑکا لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی 18 جولائی تک، اس سے آگے نہ پیچھے۔ 17 جولائی کو الیکشن، اور میرا خیال ہے کہ 17 جولائی کو کیا کریں گے، اگر دفعہ 144 ہے تو وہاں پہ تو اس کا مطلب پولنگ ڈے والے بھی دن دفعہ 144 رہے گی۔ دفعہ 144 کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 5 7 8 بندے ایک جگہ نہ اکٹھے ہو سکے تو پولنگ اسٹیشن پہ تو رش ہوتا ہے، تو لہٰذا جی یہ ایک الیکشن کمیشن نے وعدہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ مسلم لیگ نواز پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ افسروں کو تبدیل کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہوئی پچھلے دنوں، اور وہ یہ تھی کہ دھاندلی کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے بریگیڈیئر رانجھا کا ذکر کیا تھا خاص طور پہ، اور بریگیڈیئر رانجھا 2013 کے انتخابات کے وہ کہتے ہیں کہ جی بقول عمران خان وہی آرکیٹیکٹ تھے، اور انہوں نے ہی 2013 میں جنرل کیانی صاحب کے کہنے پہ کچھ گڑبڑ کی تھی۔ تو یہ وہ چیزیں جب خان صاحب نے ذکر کیا تو اس کے جواب میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کا نیکی پسندیدہ چینل ہے، پھر رانجھا صاحب کو مینیج کیا گیا اور ان کو کہا کہ جناب آئیں جواب دیں۔ انہوں نے جواب دیا، اور انہوں نے بہت ہی سخت جوابات دیے، اور انہوں نے چیلنج بھی کر دیا خان صاحب کو۔ تو اصل میں یہ بریگیڈیئر رانجھا کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ان سے آگے جو نام آ رہے ہیں ان کا معاملہ تھا، اور ان کا نام وہ کہتے ہیں کہ پبلک میں نہ ہی آئے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ سرونگ ہے اور ان کا کیریئر نہ خراب ہو جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جتنی گفتگو اس وقت ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ، وہ تو اب انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اب وہ جو ہے ماضی میں ہوتا تھا کہ ہر چیزوں کو سنبھال کے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب تو فوراً ہی سوشل میڈیا پہ تصاویر بھی ڈال دی جاتے ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، اور ان میں اب کوئی رعایت کوئی بھی نہیں برتتا، اس لیے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور وہ ہو رہی ہے جی کہ خان صاحب کے خلاف اور کچھ اور لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے، ان کی کارروائی کی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ اور کل 3 صوبائی وزراء نے پنجاب کے مسلم لیگ نواز کے ملک احمد خان صاحب کی قیادت میں باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے سنجیدگی سے کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے عمران خان کے خلاف۔ تو اس میں ایک چیز یہ بتانا تھی کہ آرٹیکل 6 کے خلاف اگر کارروائی کرنی ہے تو میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہوتی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو یا تو اس پہ کوئی ہوگا پلان کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجا جائے گا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ محض اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ دیکھا جائے، پریشر میں لایا جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ عام انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں اور کمپنی کے ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس تاثر کو بھی ذرا زائل کرنا ہے، اور اب فیصلہ یہ ہوا کہ ذرا تھوڑا سا ڈوز دے کے دیکھی جائے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ قابو میں آ جائیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ اس وقت قابو میں آئیں گے، بلکہ وہ بہت زیادہ اگریسو ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تو اب اسمبلی میں بھی کہہ دیا کہ جناب اگر یہ وہ کیا انہوں نے بات کی کہ اگر سر پہ بال نہیں تھے تو کنگا کیوں لیا، اور اگر اتنی طاقت اور ہمت نہیں تھی تو پنگا کیوں لیا۔ تو اب یہاں تک آ چکے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ہٹ لسٹ پہ تھے، جن کے بارے میں خان صاحب سے ڈیمانڈ کی جاتی رہی کہ جناب ان کو آپ ہٹا دیں،
بزار صاحب کو ہٹا دیں، یہ سب کچھ کر دیں، لیکن معاملات جو ہیں اب وہ وزیر اعلیٰ تو موجود ہیں محمود احمد خان صاحب، باقی لوگ نہیں ہیں، تو وہ اس وقت بیس کیمپ ہے خیبر پختونخوا، تو وہاں سے ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ پھر قافلے کے درمیان کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، قافلے کی لیڈرشپ کے درمیان شجاعت صاحب، پرویز الہی صاحب، وجاہت حسین چودھری صاحب، یہ سارے چودھری برادران آپس میں بیٹھے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جناب دوبارہ سے ہم ایک ہو جائیں، اور یہ جو سلسلہ ہے کہ دو بندے جو ہیں چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں شہباز شریف صاحب کی طرف، مسلم لیگ نواز کو تگڑا کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے چودھری پرویز الہی صاحب دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ چودھری وجاہت صاحب نے کہا کہ ایک بھائی کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے اور ایک بھائی کے آگے پولیس لگی ہوئی ہے، تو یہ خاندان پہ اتنا برا وقت کبھی بھی نہیں آیا تھا، یعنی ایک بھائی کو پروٹوکول مل رہا ہے، پولیس اس کے آگے ہے، اور دوسرے بھائی کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے، پولیس ان کے پیچھے ہے، تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں جی۔ تو ایم کیو ایم کو ایک تسلی تشفی یہ دی گئی ہے، لالی پاپ یہ ویسے تو وہ یہ ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور وہ کمیٹی اب فیصلہ کرے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو معاملہ تھا وہ ان پہ فرد جرم عائد ہونا تھی، اور لیکن ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی کیونکہ وہ نہیں گئے عدالت، اور اب جولائی کے وسط تک ان کی جو تاریخ ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، اب جولائی پہ آئے گا اور بات آگے بڑھے گی۔ ایک اور چیز بھی کمپنی کے درمیان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بنے گی جی، وجہ اناد بن چکی ہے ویسے، وہ ہے تحریک طالبان کے ساتھ خفیہ مذاکرات اور خفیہ طور پہ افغانستان کا دورہ، اس پہ ایک بریفنگ ہو چکی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اس میں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب بھی تھے، اور انہوں نے بھی بریف کیا، ان سے بریفنگ لی گئی اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی کہ تحریک طالبان کے ساتھ ذرا معاملات سیٹ ہو جائیں، اور اس وقت ان آفیشلی میں آپ کو بتا دوں کہ وہی لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کافی معلومات ہیں ساری کی ساری، اور جب افغانستان میں شکست ہو رہی تھی تو اس شکست میں بھی اس وقت وہ ڈی جی آئی تھے، تو لہٰذا وہ کافی کچھ جانتے ہیں۔ تو وزیر اعظم ہاؤس میں جو بریفنگ دی گئی ان کیمرہ اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو، اس کے کوئی پازیٹیو اثرات نہیں آئے، اور اس میں شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر معاملہ اب آ گیا ہے سینٹ میں۔ سینٹ میں اوپن ڈبیٹ شروع کر دی ہے، اس بریفنگ کے پس منظر میں ڈبیٹ شروع کر دی گئی ہے، اور پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، جماعت اسلامی، تمام کے تمام جو سینیٹرز ہیں یہ ان جماعتوں کے، وہ اب یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک طالبان کے ساتھ خفیہ مذاکرات اور معاہدے کیے جا رہے ہیں، ان معاہدوں پہ وہ کہتے ہیں معاہدہ ہو چکا ہے، پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ بنا دیا گیا ہے، گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے، تو معاہدہ رکھا جائے گا پارلیمان کے سامنے اور اس پہ ہمارا ٹھپا لگوانے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پارلیمان کی بالادستی اور پولیٹیکل سویلین بالادستی کے خلاف ہیں۔ اس میں رضا ربانی صاحب، عرفان صدیقی صاحب اور مشتاق صاحب، سینیٹر مشتاق، یہ سارے جو ہیں وہ بولے ہیں اور انہوں نے اس ڈیبیٹ میں حصہ لیا ہے اور ڈیمانڈ کی ہے کہ ہر چیز فیئر ہونی چاہیے اور پارلیمان کے ذریعے اور منتخب حکومت کرے بجائے اس کے کہ کوئی اور کرے، تو وہ کوئی اور سے کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا رد عمل اب پایا جا رہا ہے، تو معاملات کوئی اچھے نہیں ہیں، ہر طرف ہی مسائل ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔